नमस्कार। सिटी टेल्स में आपका स्वागत है। यहाँ हम विभिन्न शहरों के अलग-अलग लोगों से बात करते हैं और उनसे यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी दृष्टि में उनका शहर कैसा है। आज का शहर आगरा है और आगरे के बारे में हमसे बात कर रहे हैं सैयद फैज़ अली शाह। फैज़ साहब आगरे के एक बहुत अज़ीम और बहुत पुराने सूफ़ी सिलसिले से, सूफ़ी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसके बारे में उन्होंने आगे बातचीत में बताया भी है। उनके देखने में आगरा शहर और आगरा शहर की सूफ़ी ट्रेडिशन कैसी है, उन्होंने उसको कैसा देखा अपने शहर को, आइए सुनते हैं। मेरा ताल्लुक़ आगरा के एक सूफ़ी ख़ानदान से रहा है और है। और हमारे घर का माहौल और शहर का माहौल दोनों में कुछ फ़र्क है और रहा। और मैंने जो सुना और जो क़दरें सीखी हैं और जो तहज़ीब और आदाब नशिस्त देखे बाहर के, तो मालूम हुआ कि हम कैसे मुख्तलिफ़ क़िस्म की चीज़ों से का सामना कर कर उनसे ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं या लोगों के मिज़ाजों के फ़र्क को पहचानते हैं। वो एक ऐसे फ़र्द का तजुर्बा था जो हमारे माशरे और सोसाइटी में रहने वाले हर शख़्स को जिससे गुज़रना होता है वो महसूस करता है। लेकिन बज़ाते ख़ुद अगर अपनी बात करूं तो आगरे की तहज़ीब का वैसे अंदाज़ा करना मुश्किल होता है, क्योंकि आप जहाँ पले बड़े होते हैं आप उसी के आदी होते हैं, वही चीज़ें आप देखते हैं। लेकिन जब आप दूसरे शहरों में जाते हैं और फिर उसका कंपैरिज़न करते हैं तो आपको उसका सिग्निफ़िकेंस या उसकी खूबियाँ या ख़ामियाँ पता चलती हैं। तो जब दूसरे शहर की तहज़ीबों से, वहाँ की ज़ुबान से और वहाँ के लोगों से साबुक़ा पढ़ा और देखा, उनको बारीकी से समझा, तो महसूस हुआ कि आगरा अपने आप में एक अलग तरह का शहर है। और जैसे कि हर शहर में कुछ ना कुछ ख़ुसूसियात होती हैं, तो आगरा की जो चीज़ें हमने बचपन में महसूस की वो ये था कि आगरा के लोगों में बहुत फ़न है, हुनर बहुत है और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन प्रोफ़ेशनलिज़्म उनके अंदर नहीं है। और ऐसा नहीं है कि प्रोफ़ेशनलिज़्म वो सीख नहीं सकते, बल्कि उन्हें अपने उस दायरे में रहकर बहुत कम्फ़र्ट महसूस होता है, सुकून महसूस होता है। जैसे कि आप आगरा के पच्चेकारों को ले लें, तो अगर आप उन ताजगंज में जाएँगे तो वहाँ पे मैं बचपन में मुझे शौक़ था मार्बल की जुड़ी-जुड़ी चीज़ों का। तो मैं कुछ चीज़ें बनवानी होती थी तो वहाँ जाता था। तो वहाँ कारख़ाने हैं, अनप्रोफ़ेशनल तरीक़े से और अनमैनेज्ड तरीक़े से वो चला रहे हैं उसको, और बहुत ट्रेडिशनल आज भी अगर आप जाएँ तो वो उसकी कुछ झलक मिलती है। हालाँकि अब जो नई पीढ़ी हमारी पीढ़ी आई है, उन्होंने चीज़ों को बदला है, लेकिन आप उनसे पहली और उनसे भी पहली तीसरी पीढ़ी, उनके दादा को अगर आप देखें तो वो लोग बहुत ऐसे तरीक़े से काम करते थे जो बहुत दरवेशाना तरीक़ा होता था कि वो बैठे हैं और वो कारीगरों के साथ, जो उनके वर्कर्स हैं, उनके साथ बहुत दोस्ताना उनके ताल्लुक़ात हैं और वो बहुत ही आम तरीक़े से बात करते हैं, आम तरीक़े से रहते हैं। प्रोफ़ेशनल अप्रोच उनमें नज़र नहीं आती थी। तो वो आगरा के तमाम बिज़नेसमैन्स में हमें महसूस हुआ, जैसे कि जूते के काम करने वाले हैं, हैंडीक्राफ़्ट के काम करने वाले हैं और कपड़े के काम करने वाले हैं। वो चीज़ अब प्रोफ़ेशनलिज़्म में बदलती जा रही है। तो एक फ़र्क जो है मैंने ये महसूस किया। ये वो है जो कारोबार, क्योंकि इकोनॉमिकल और सोशल जो कंडीशंस होती हैं और इंसान का ज़ाती जो बर्ताव और अख़लाक है, उसका ताल्लुक़ सब इंटरकनेक्टेड होता है। तो उनमें ये चेंजेस मैंने महसूस किए। उसके अलावा तहज़ीब की जहाँ तक बात है, तो हमारे यहाँ जिस बाज़ार में हम रहते हैं, किनारी बाज़ार, सेब का बाज़ार, यहाँ पे राम बारात निकलती थी। तो राम बारात में ये होता था कि हमारी जो खानक़ाह का पोर्शन है, मसनद का कमरा है, जहाँ पे महफ़िलें होती हैं, सूफ़ियाना महफ़िलें होती हैं, वहाँ पे एक गौक है। तो उस गौक में हम लोग
رام برات والے دن، بلکہ اس رات کو جب پوری رات رام برات نکلتی تھی، تو ہم لوگ چھوٹے بچے جتنے بھی بہن بھائی تھے، کزنس تھے، وہ لوگ پاپ کارن اور مونگ پھلی اور جو بھی سامان ہم اپنے پاکٹ منی سے مینیج کر پاتے تھے، وہ اکٹھا کر کے بیٹھتے تھے اور رات بھر رام برات دیکھتے تھے. اور وہ سب لوگوں میں بڑی وہ ہوتی تھی کہ صبح تک رام برات دیکھنی ہے. اور اسکول بھی جانا ہوتا تھا. کئی بار یہ ہوتا تھا کہ اسکول بھی چھوٹ جاتا تھا، اور اسکول کبھی اتنی کچھ بہن بھائیوں میں اتنی کیوریوسٹی ہوتی تھی اور اتنا شوق اور ذوق ہوتا تھا کہ وہ رات بھر رام رات بھی دیکھتے تھے اور صبح پھر اسکول بھی جاتے تھے. تو وہ ایک ایسا وہ تھا کہ ہم اس ایونٹ تھا. پھر ایک محرم میں یہ ہوتا تھا کہ وہ کیونکہ مین بازار ہے، تو محرم میں تعزیے نکلتے تھے، اور وہ جو پٹے بازی ہے اور وہ ڈھول نکلتے تھے، تو وہ ابھی بھی اس کا کلچر ہے اور لوگ دیکھتے ہیں. لیکن کچھ ڈفرینسز ہیں، جیسے کہ پہلے کے لوگوں میں یہ تھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوش ہوتے تھے اور بہت زیادہ کی خواہش مند نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کو اگر ایک ایونٹ ہے یا ایک کوئی چیز ہے یا کچھ چھوٹی سی خوشی ہے تو ان کے لیے بہت بڑی بات ہوتی تھی. آج یہ ہے کہ وہ ایک تو بہت زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں، آج انسان بہت زیادہ انجوائے کرتا ہے، بہت زیادہ اپرچونیٹیز اس کے پاس ہیں، تو وہ اب اس کی اتنی اہمیت اور قدر نہیں رہی ہے. اگر آگرے کے حوالے سے بطور خاص بات کروں تو آگرے کا ایک مزاج ہے، اور وہ یہ ہے کہ آگرہ والے اس کی وجوہات بھی ہیں، اور وہ مزاج جو ہے فطرتاً بھی موجود نظر آتا ہے کہ آگرہ والوں میں ہاسپٹیلٹی کا جذبہ یعنی اس طرح کا ہے کہ وہ باہر کے مہمان، کیونکہ تاج محل کی وجہ سے اور دوسرے ورلڈ مونیومنٹس کی وجہ سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں دنیا بھر کے، تو ان کے اندر ہاسپٹیلٹی کا بہت جذبہ ہے. لیکن اس میں اسٹیبلٹی کی کمی ہے، کیونکہ جب آپ بہت زیادہ متواضع ہوتے ہیں، ہاسپٹیلٹی آپ کے اندر ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اسے مینٹین نہیں کر پاتے. تو اگر آپ آگرہ والوں کے ساتھ دیکھیں تو ان کے ساتھ ایک دقت یہ ہے کہ وہ باہر سے آئے مہمان کے سامنے بہت زیادہ تواضع کرتے ہیں، لیکن ان کا اپنے ریلیشن جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہو پاتے. یہ ایک چیز میں نے محسوس کی کہ وہ آپس میں ان کے معاملات اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں، لیکن وہ جب باہر سے کوئی انگریز آتا ہے، یورپ سے کوئی ٹریولر آتا ہے، یا دنیا میں کہیں سے کوئی آتا ہے، تو ان کے جو معاملات ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں. تو یہ چیز میں نے محسوس کی، کیونکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ جو مزاجوں میں اتنا فرق ہے وہ کیوں ہے. تو میں نے دیکھا کہ وہ پریٹینڈ کرنا جو ہوتا ہے لوگوں کو کہ ہمیں اچھا دکھنا ہے اور لوگ ہمیں اچھا سمجھیں اور یہ جانیں کہ ہاں میرا تجربہ ان کے ساتھ بہت اچھا رہا ہے، تو اس کی کوشش میں یہ بات میں نے نوٹ کی کہ یہ بات نظر آتی. دوسرا جو میں نے پہلے کہا کہ وہ پروفیشنلزم سے اور تھوڑا سا اپنے روایتی طریقے سے، کلاسیکل طریقوں سے ہی کام کرنا چاہتے ہیں، اس لیے شہر کی رفتار تھوڑی سی سلو نظر آتی ہے. یہ ایک فرق میں نے محسوس کیا. چھوٹے چھوٹے تجربات کی اگر بات کی جائے تو بہت سارے تجربات ہیں جو دیکھنے کو ملے، کیونکہ ہم جس سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں صوفیزم سے، اور جہاں خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہاں پہ ہر طرح کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، اور ان کو جاننے سمجھنے کا موقع ملتا ہے. اور ہم بھی سوشل ہیں، کنیکٹڈ ہیں، تو ہر طرح کے ایونٹ میں ہمارا بھی جانا ہوتا ہے. تو میں نے ہر طرح کے کلچر کو دیکھا. اور اگر بنیادی طور پہ عرض کروں آگرہ کے لوگوں کے بارے میں، تو آگرہ کے لوگوں میں ایک طرح کا بھولا پن ہے. یعنی وہ ان کے اندر یہ بات ہے کہ وہ اپنی دنیا میں مست ہیں، باہر کی دنیا سے بہت زیادہ ان کو سروکار نہیں ہے، یا اس کے بہت زیادہ کنیکٹڈ نظر نہیں آتے. اب کچھ چینجز دیکھنے کو ملتے ہیں، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے کہ گلوبلائزیشن کے دور میں مختلف جگہ لوگ جا رہے ہیں، پڑھائی کے لیے جانا ہوتا ہے، کسی کے اور طرح کے
ٹریڈ کے ریلیشنس ہیں تو وہ اس سلسلے میں جاتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کا آمد و رفت رہتی ہے، اور باہر کے لوگوں کا آنا ہوتا ہے تو ان سے تعلقات ہوتے ہیں، تو وہ چیز پہلے کے مقابلے میں زیادہ بڑی ہے، اور اس کی وجہ سے اب یہ اپروچ تھوڑی واسٹ ہوئی ہے، اور وہ تھوڑی سی اور زیادہ لوگوں میں وسعت قلبی جس کو کہتے ہیں پیدا ہوئی، اور مزاجوں میں اور کلچر میں فرق آتا ہے۔ ایک چیز جو مجھے تکلیف دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب آگرہ میں بچپن میں ہم نے دیکھا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچپن سے پہلے اور زیادہ ہو، اور یقینی طور پہ زیادہ تھا، لیکن اب وہ چیز اور زیادہ کم ہوتی جا رہی کہ آگرہ میں حویلیاں اور جو گیٹ ڈور تھے اور پرانی حویلیاں تھیں، وہ لگاتار ہم نے پچھلے 20 سالوں میں بہت تیزی سے وہ چیزیں ختم ہوتی دیکھی۔ یعنی پہلے وہ پرانا گھر ہوتا تھا، لال پتھر کے محراب ہوتے تھے، اور ہر چاہے وہ جین کا گھر ہو یا ہندو فیملی کا گھر ہو یا مسلم فیملی کا گھر ہو، اس کے جو ڈور ہوتے تھے وہ بڑے روایتی انداز کے تھے، اور لوگوں نے اس کو ویسے ہی پرزرو بھی کیا تھا، جس حد تک پرزرو کیا تھا، یا یہ کہیں کہ وہ وہیں پر اسی حالت میں رہنا پسند کرتے تھے، اس میں کوئی انوویٹری ورک اس میں نہیں کرتے تھے زیادہ۔ اب کیونکہ کلچر کمپلیکس کا آیا ہے تو دوسرے شہروں کی طرح آگرہ میں بھی یہ دیکھنے کو ملتا ہے، خاص طور سے ہمارے پرانے شہر کے علاقے میں، کہ یہاں پہ لوگ تیزی سے وہ پرانی روایتیں، نشانیاں، پرانی عمارتیں توڑ کر نئی چیزیں بنا رہے ہیں، تو وہ جو ایک شہر کا ایک پرانا چہرہ ہے وہ بہت تیزی سے بدلا ہے، اور مجھے ذاتی طور پر وہ دیکھ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جو شہر کی جس کی کوئی 200 سال، کوئی 300 سال، کوئی 100 سال، کوئی 125 سال پرانے مکانات تھے، کوئی 500 سال پرانی حویلیاں تھیں، وہ بہت تیزی سے ختم ہو رہی ہیں۔ اور دوسرا فرق یہ آ رہا ہے کہ جو ہیومن بیہیویئر میں فرق ہے، اور ہندوستان کی ہماری خاص طور سے نارتھ انڈیا کے جو فرق واقع ہوئے ہیں تمام شہروں میں، اس سے آگرہ بھی اچھوتا نہیں ہے۔ اس میں آگرہ میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ جو ہمارے، اگر ہم روایت اور تہذیب کی بات کریں تو اس کا بالیقین ایک زوال ہے، اور اگر ہم ماڈرنائزیشن اور ماڈریٹ کرنے کی بات کریں، آپ ڈیولپمنٹ کی بات کریں، ہاں تو بالآخر وہ اس میں ڈیولپمنٹ ہوا ہے کچھ حد تک، لیکن اس کے بھی بہت سارے زاویہ فکر ہیں، اس کی مختلف اپروچز ہیں دیکھنے کی، ویو پوائنٹس ہیں انسان کے، کوئی کسی چیز کو ڈیولپمنٹ سمجھتا ہے، کوئی نہیں سمجھتا، اور اکنامیکلی بھی کوئی چیز ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کچھ اکنامیکلی بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ چینج ضرور آ رہا ہوتا ہے، تو آپ پرانی سویلائزیشن کو کھو رہے ہوتے ہیں، تو وہ چیز مجھے بہت زیادہ ایموشنل کرتی ہے کہ اب ہمارا جو پرانا آگرے کا آؤٹ لک تھا وہ چینج ہو رہا ہے بہت تیزی سے۔ اس میں اگر ہم ذکر کریں کہ جیسے پہلے کے لوگوں کا یہ تھا کہ وہ اپنے گیٹ کا جو داخلی دروازہ ہوتا تھا وہ بڑا خوبصورت بناتے تھے، اس میں 2 چھوٹی محرابیں ہوتی تھیں، وہ شاید خادموں کے یا غلاموں کے یا سرونٹ کے رہنے کے یا چوکیداروں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہوگی، یا آرکیٹیکچرل جو خوبصورتی کی وجہ سے سیمیٹریکلی وہ اس کو اس طرح سے ڈیزائن کرتے ہوں گے۔ پھر جب آپ اندر جاتے ہیں تو آپ کو اکثر گھروں میں یہ ہوتا تھا، بڑے گھروں میں، کہ وہ ایک کوریڈور ہوتا تھا، اور کوریڈور سے جا کر پھر مین ہال آتا تھا، اس ہال کے چاروں طرف کمرے ہوتے تھے، اور یہ ایک اسٹرکچر ایک کامن اسٹرکچر ہے جو رہتا تھا۔ بعض جگہوں پر ایسا دیکھنے کو ملتا تھا کہ ان کے یہاں صرف 2 یا 3 کمرے ہی ہیں، لیکن گیٹ بہت بڑا ہے، وہ اندر جاتے تھے۔ پھر کچھ لوگوں نے بیچے مکان اور تبدیلیاں کی، اس میں کارخانے کھل گئے اور دوسرا اکنامیکل ایکٹیویٹیز ہونے لگیں، تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہ سارا جو وے آف لائف تھا، یا جو ان کے رہنے سہنے کے طریقے تھے، رہنے سہنے کی جگہیں تھیں، ان میں بہت سارا فرق ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آگرے میں جو مجھے لگتا ہے پولیٹیکل چینج کی اگر بات کریں، حالانکہ وہ ہماری فیلڈ نہیں ہے، لیکن اگر پولیٹیکل چینج کی بات کریں تو پولیٹیکلی بھی
لوگوں میں بہت ہی جسے کہنا چاہیے کہ وہ ایک طرح سے نیرو ہیں کسی چیز کو لے کر کہ بھائی جس سے ان کو ایک وہ ہے وہ اسمارٹ تھنکنگ ان کے اندر کم ہے جو مجھے محسوس ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اوور اسمارٹ تھنکنگ ہو جو مجھے اسمارٹ نہیں لگتا کہ اسمارٹ تھنکنگ ہے بہرحال، لیکن ان کے اندر یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ اپنے لیے یا اپنے شہر کے لیے بہت زیادہ پروگریسو اپروچ نہیں رکھ پاتے یا اس میں بہت آگے تک نہیں جا پاتے. اس وجہ سے آگرہ والوں کے جیسے شکایتیں ہیں ایئرپورٹ کو لے کر، آگرہ والوں کی شکایتیں ہیں کہ وہ اکنامیکل ہب نہیں بن پا رہا ہے یا ٹورسٹ پلیس میں بہت سینٹر نہیں بن پا رہا ہے، ٹورسٹ سینٹر اس طرح کا نہیں بن پا رہا ہے جس میں جیسے ویل فیسیلیٹڈ شہر ہوتے ہیں جیسے جے پور ہے یا دلی ہے یا بڑے شہر جس طرح کے ہیں. تو وہ آگرہ والوں کی شکایتیں ہیں، وہ وجہ ہیں کیونکہ وہ جو جس طرح کی پولیٹیکل اپروچ چاہیے اس کے لیے، وہ ول پاور چاہیے، وہ ابھی تک ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا. میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اوور آل جو مزاج ہے چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، ان میں یہ تھوڑی اپروچ کی کمی محسوس ہوتی ہے. یہ وہ ایک موٹا انالیسس ہے، ایک موٹا تجزیہ ہے جو میں نے کیا. باقی اگر میں پرسنل ایکسپیرینسز کی بات کروں تو آگرہ میں مسلم گھرانوں میں جو شعراء کو ہم نے دیکھا، تو ہمارے یہاں خانقاہ میں روزانہ بیٹھک ہوتی تھی، اب بھی ہوتی ہے. اس میں تقریباً 4-5 شعراء روزانہ ہی آتے تھے، جیسے اصغر اکبر آبادی صاحب ہیں اور محمود اکبر آبادی صاحب ہیں، امیر اکبر آبادی بھی صاحب بھی بعد میں شامل ہوئے تھے اس میں، ندیم اکبر آبادی ہیں، طیب علی کاظمی صاحب ہیں اور ششی ٹنڈن صاحب ہیں، اور ماہر اکبر آبادی صاحب بھی بعد میں انہوں نے شاعری شروع کی تو وہ تھے. پھر کبھی کبھی اسرار اکبر آبادی، خلش اکبر آبادی صاحب وہ آتے تھے. لوگ ایک دوسرے کے مذہب کی بڑی عزت کرتے تھے. اگر وہ آؤٹ آف دا وے جا کر اس کو ریسپیکٹ دینے کی کوشش کرتے تھے، اور وہ آؤٹ آف دا وے جا کر وہ لحاظ کرتے تھے کہ کسی کے سینٹیمنٹس ہٹ نہ ہو. اب ایک طرح کا ایگریشن نظر آتا ہے، اب ایک طرح کا ایک ایروگنس نظر آتا ہے. وہ ایروگنس پہلے کے لوگوں میں تھوڑا سا کم تھا، اور وہ ایسا نہیں کہ وہ اپنے مذہب میں یا اپنے مذہب کو کم سمجھتے تھے یا اپنے مذہب پہ چلتے نہیں تھے. وہ بہت پریکٹسنگ ہندو یا پریکٹسنگ مسلم تھے، لیکن ان کے اندر ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینے کا جذبہ تھا جو اب لگاتار کم ہوتا جا رہا ہے. اب اس طرح کی ایک سوچ ڈیولپ ہوئی ہے کہ وہ رسپیکٹ دینے کو کمزوری یا ویکنس سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے رسپیکٹ دیا تو یہ کچھ ہمارے میں سے کمی ہو رہی ہے یا ہم کوئی کمزور ہیں یا دبے کچلے ہیں اس وجہ سے رسپیکٹ دے رہے ہیں، جبکہ یہ سوچ غلط ہے. میرا ذاتی ماننا بھی یہ ہے کہ آپ کسی کو رسپیکٹ دیتے ہیں تو یہ قدردانی اور اعتراف ہے کہ آپ کسی کو اگر آپ ہیرے کی پہچان رکھتے ہیں تو اس میں ہیرے کا فائدہ نقصان نہیں ہے، بلکہ ہماری جوہر شناسی ہے کہ ہم کسی چیز کو اہمیت دیتے ہیں. اسی طرح سے آپ کسی شخص کو اس کی کسی صلاحیت کی بنا پر یا انسان ہونے کی بنا پر بھی اگر اس کی قدر کرتے ہیں تو یہ اس کے ذاتی فضیلت یا انسانیت کی منزلت کی بنا پر آپ اس کی قدردانی کر رہے ہیں. ہماری شخصیت میں سے اس میں کمی واقع نہیں ہو رہی، کچھ اس میں گھٹ نہیں رہا، لیکن ہم نے اگر کسی کو عزت دی تو یہ اس بات کا اعتراف ہے، یہ ریکگنائزیشن ہے کہ ہم نے کسی کو اہم سمجھا اور اس کی قدر کی. تو عزت دینا دراصل جھکنا یا خوف یا ڈر نہیں ہے، بلکہ وہ قدردانی ہے اور ریکگنائزیشن ہے کہ آپ کو پہچان ہے انسانوں کی، ان کی صلاحیتوں کی، ذہنی صلاحیتوں کی، ان کی فنی صلاحیتوں کی، ان کے اخلاق کی، ان کے برتاؤ کی آپ کو صلاحیت ہے. تو وہ ایک فرق ہم نے دیکھا کہ آ رہا ہے اور آیا ہے. دوسری ایک بات یہ تھی کہ آگرہ میں اسکول جو تھا، زیادہ تر اسکول مشنری اسکول تھے. تو ہم جس اسکول میں پڑھے وہ کانوینٹ اسکول تھا، مشنری اسکول تھا. تو وہاں کس میں پڑھے؟ سینٹ جونس میں. تو وہاں پر پلے ہوتا تھا.
25 دسمبر کو تو ہم لوگ جو پلے ہوتا تھا اس میں پارٹ بھی لیتے تھے، اور اس پلے میں مختلف تمام مذہب کے، وہ ایک اچھا ایک وہ ہوتا تھا کہ اس میں زیادہ تر 1% مشکل سے ہوں گے جو کرسچنس ہوتے ہوں گے، باقی جو پلے ہوتا تھا جیزس کرائسٹ کے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر جو واقعات ہوئے اس کو کیا جاتا تھا، اس پوری اسٹوری کو ریوائیو کیا جاتا تھا ایک تھیٹر کے ذریعے. تو وہ ایک ایسا ایونٹ تھا کہ اس میں زیادہ تر ہندو مسلمان بچے ہوتے تھے، کرسچنز 1% ہوتے تھے، اور وہ اس کلچر میں اتنے زیادہ ڈائلاگس یاد کرتے تھے اور اس میں اتنا رم جاتے تھے کہ وہ ایک ایسا ایونٹ ہوتا تھا جس میں آپ کمیونٹیز کو جڑتا ہوا دیکھتے تھے. اور وہ صرف ایسا نہیں کہ ہمارے اسکول میں، بلکہ آگرہ میں چرچز بہت ہیں، اور کیتھولک اور پروٹسٹنٹ، تمام عیسائی مسالک جتنے مسلک ہیں، ان کے جتنے کلٹ ہیں، ان سب کی چرچز آگرہ میں بہت رہی ہیں. تو وہ ان میں سب میں ایک کلچر 25 دسمبر کو نظر آتا ہے. اور یہ آگرہ کی ایک بڑی خصوصیت ہے کہ کرسچن کمیونٹی کا بہت اچھے بڑے ایونٹ یہاں پہ ہوتے ہیں، تو ہم لوگ ان سے کنیکٹ کر پاتے تھے. وہ ایک بہت اچھا موقع ہوتا تھا جس میں آپ ان کے نظریات کو، ان کے مذہبی قدروں کو سمجھتے تھے، دیکھتے تھے. اور آج بھی وہ کلچر کافی حد تک محفوظ ہے. اور میں اگر بات کروں کہ آگرہ میں ہمارے یہاں پاس میں مائیتھان ہے. مائیتھان میں بہت پراچین مندر ہیں، تو ہم لوگ مندر گئے اور وہاں پہ دیکھا. تو وہاں کے مندروں میں ایک بات میں نے دیکھی کہ پرانا منکمیشور مندر آگرے کا وہیں پر ہے، ہنومان مندر بھی ہیں. اور مائیتھان جس کی وجہ سے وہ نام ہے، وہ مائی تھیں گرو نانک کی جو سیوک تھیں، ان کا مکان تھا وہاں پہ. تو وہ مائیتھان کے مندروں میں میں نے ایک بات دیکھا کہ انہوں نے اپنے ٹریڈیشنل اور اپنا روایتی انداز جو ہے اسے کھویا نہیں. وہ اسی طرح کے مندر ہیں. آپ ابھی جائیں تو بہت زیادہ وہاں پہ ٹائلز نہیں لگائے گئے، بہت زیادہ وہاں پہ کوئی ماڈرن سیٹ اپ نہیں نظر آئے گا، جیسے کہ آج کل آپ کو سڑک کے مین روڈ کے کنارے بڑے مندروں میں نظر آتا ہے. ویسا نہیں ہے، وہ روایتی انداز کے مندر ہیں. یعنی اگر آپ وہاں پہ تحقیق کرنے جائیں، ریسرچ کرنے جائیں گے، تو آپ کو بہت حد تک یہ ملے گا کہ ان لوگوں نے مندر کی جو پرانی شکل و شباہت تھی اور پرانا طریقہ تھا اس کو برقرار رکھا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. تو مائیتھان کیونکہ ایک ٹیلہ ہے اور اس کے دونوں طرف گھاٹی ہے، تو اس ٹیلے پہ بہت سارے مندر نظر آتے ہیں ہمیں. اور نیل کنٹھ کا ٹیلہ اس کے برابر میں، وہاں بھی ایک پراچین مندر ہے. تو آگرہ میں وہ کمیونٹی، اچھا یہ دونوں کمیونٹیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آس پاس ساتھ میں رہتی نظر آتی ہیں، اور ان میں آپس میں بہت محبتیں ہیں، اتفاق ہیں، اور وہ ان میں آپس میں ایک دوسرے کے ایونٹ میں شریک ہوتے ہیں. بہت زیادہ ان کے ساتھ محبتیں اور اخلاق نظر آتا ہے، ان کے ساتھ برتاؤ بہت اچھا نظر آتا ہے. یہ ہم نے وہاں محسوس کیا. اور ایک یہ بھی چیزیں دیکھیں کہ آگرہ میں دیکھا جائے تو جو گلیاں ہیں وہ پتلی پتلی گلیاں تھیں. یعنی آپ کو اگر کہیں جانا ہے اور آپ کو اس کے چھوٹے راستے سے گزرنا ہے، تو آپ بہت ساری چھوٹی گلیوں سے گزر کر اسی راستے کو جو آپ 10 منٹ میں طے کر رہے ہیں، آپ 3 منٹ میں بھی طے کر سکتے ہیں. اس طرح کا وہاں پہ یہاں کے پرانے شہر کے علاقوں میں یہ بات محسوس ہوتی ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ آگرہ میں ایک فرق یہ واقع ہوا ہے کہ وہ مجھے لگتا ہے وہ دلی کے ساتھ بھی ہے، لکھنؤ کے ساتھ بھی ہے، کہ آگرہ کے جو پرانے خاندان ہیں، پرانے لوگ ہیں، وہ اب کم بچے ہیں. وہ لوگ زیادہ ہیں جو باہر سے آئے ہیں. تو انہوں نے آگرہ کو محسوس کر کے کم، تجربہ کر کے کم، اور پڑھ کے زیادہ سمجھا ہے. اس وجہ سے آگرہ کی جو روایتی طور طریقے، جیسے ایک ملکو گلی ہے، تو وہاں پر آپ کو آگرہ کی اگر بولی سننی ہو تو آپ نذیر اکبر آبادی کے مزار کے پاس چلے جائیں. وہاں پہ بہت سارے ایسے بھی
لوگ ہوں گے جو وہیں بیٹھے ہوں گے، اور وہ اس طرح سے بیٹھے ہوں گے جو نہیں ایک کسی ٹام کے پاس بیٹھنا چاہیے، لیکن آپ ان کی جب بات سنیں گے تو وہ بالکل آگرے کی روایتی بولی اور اس علاقے کی بولی بولتے ہیں، اور ان کے اندر بہت زیادہ آپ کو اگر سلو لائف دیکھنی ہو تو آپ کو وہاں سلو لائف نظر آ جائے گی کہ وہاں پہ لوگ کیسے بہت اپنی زندگی کو بہت لائٹلی لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دن کاٹنا ہے۔ اگر انہوں نے دن میں صبح 2 گھنٹے کام کر لیا تو یہ وہ ٹاسک تھا جو ان کے لیے بہت زیادہ تھا، اور انہوں نے اپنے دن کا جو بھی حاصل تھا کر لیا، اس سے زیادہ انہیں نہیں چاہیے، اور اس سے زیادہ ایفرٹ وہ کرنا بھی نہیں چاہتے۔ اگر آپ ان سے کسی طرف فورس کریں گے تو آپ کی بحث ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے ناراض ہو جائیں کہ آپ پتہ نہیں کیا چاہتے۔ تو وہ جو آگرے کا پرانا پن بدل گیا، کیا یہ وہ بھی تھا جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ہاں، یہ دیکھیے میں اس بات میں زیادہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ہاں جو مجھ سے بھی بڑے لوگ ہیں عمر میں وہ اس بات کو محسوس کرتے ہوں گے بہتر طریقے سے، لیکن میں نے بھی اس بات کو محسوس کیا کہ وہ چیزیں جو تھیں، جو سلو لائف کلچر ہے یا تھوڑا سا کچھ کر کے مطمئن ہو جانے کا مزاج تھا، وہ بھی کافی حد تک بدلا ہے، اور وہ ایک پازیٹیو چینج ہے جو آنا چاہیے بھی تھا اور آیا بھی ہے۔ تو یہ ایک چیز محسوس ہوتی ہے، اور ہمیں خاص طور سے مسلم پرانے محلوں میں اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر زیادہ آئیں گی۔ ویسے اس میں کوئی تفریق میں نہیں کر رہا ہوں، وہ ہندو مسلموں میں اور سکھ عیسائیوں میں بھی بہت سارا آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے۔ آپ عیسائی کالونی میں جائیے، جو اسکول ختم ہونے کے بعد 12-1 بجے کے بعد آپ کو بہت زیادہ لیزی نظر آتے ہیں۔ ان کے اسکول ختم ہو گئے، ان کے جو وہ ہو گئے، اب وہ پورے دن خالی ہیں۔ اب آپ ان کو شام کہیں بھی گھمانے لے جائیے، ان سے آپ گھنٹوں باتیں کریے، وہ بالکل خالی ہیں۔ تو وہ ایسا نہیں کہ وہ مسلمس کے ساتھ ہے یا ہندوؤں کے ساتھ ہے یا کرسچنس کے ہی ساتھ ہے، بس کچھ کمیونٹیز ہیں جن میں ہمیں نہیں نظر آتا، چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز ہیں، ان میں نہیں آتا۔ باقی یہ ایک مزاج ہے، کیونکہ دیکھیے مزاج کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ صحبت سے ہوتا ہے، کنڈیشن سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کے آس پاس والے بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں، اور آپ جس کمیونٹی میں جس پوری کنڈیشن میں رہتے ہیں، جس کمیونٹی میں رہتے ہیں، اس کمیونٹی میں بہت زیادہ لوگ ایکٹیو نہیں ہیں، کمپٹیشن نہیں ہے ان کے اندر، جذبہ موازنہ نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہے، تو ان کے اندر آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ لوگ جو ہیں اپنی تھوڑا سا کچھ کر کے بہت خوش ہیں، مطمئن ہیں، اور ان کے اندر یہ بہت وہ اپنی لائف میں بہت کچھ سمجھتے ہیں۔ اچھا، ان سے جیسے آپ اگر معلوم بھی کرنا چاہیں گے تو ان کی نالج، جیسے کہ مجھے شوق تھا، اور میرا ایک مزاج ہے کہ جہاں کہیں میں جاتا ہوں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہ میرا ہی نہیں بلکہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مزاج اکثر ان لوگوں میں ہوتا ہے جو تحقیق پسند کرتے ہیں، دوسرے کو سننا چاہتے ہیں۔ میں بالکل زیرو ہو کر ان کے پاس جاتا تھا اور ان سے پوچھتا کہ آپ اس علاقے کے بارے میں بتائیں کہ یہاں کیا اس کی تاریخ ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اور اس کا سگنیفیکنس کیا ہے، اور آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو ان کی نالج جو ہوتی تھی بہت سرسری اور بہت ایروگنس کے ساتھ ہوتی ہے، مطلب اگر آپ ان سے پوچھیں گے وہ کہیں گے ہاں ایسا ہی ہے، وہ کوئی فیکٹفل نہیں ہے، اکثر جھوٹ بھی ہوتا ہے، ہاں اکثر غلط اکثر جھوٹ ہوتا ہے، وہ ایک گمان ہے، ایک خیال ہے، اور وہ سنی سنائی بات ہے، وہ کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب آپ ان سے اگر فیکٹ کی بات کریں اور یا پوچھیں ریفرنس، تو وہ آپ اگر اپنے ریفرنس کی بات کر دی تو دراصل آپ ان کے اوپر یقین نہیں کر رہے ہیں، ان پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں، یا ان کی بات کو غلط سمجھ رہے ہیں، وہ اس کو اس طرح سے لیں گے، وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ ایک ریفرنس مانگ رہے ہیں یا دلیل مانگ رہے ہیں، وہ یہ سوچیں گے کہ یہ آپ کے اوپر آپ ان کو یقین نہیں کر رہے ہیں، وہ بہت کانفیڈنس سے اپنی بات کہتے تھے۔ بہرحال یہ لوگوں کے ایک مزاج کی بات ہو گئی۔ اچھا، یہ جو پرانا پن تھا یا سلو لائف کلچر تھا، اس کے اچھے اسپیکٹس کیا ہوں گے آپ کے خیال سے؟ سلو لائف کلچر کے اچھے اسپیکٹ تو یہ تھے کہ لوگوں میں ہاسپٹیلٹی تھی زیادہ، یعنی اگر کوئی شخص ان کے پاس بیٹھنا چاہے تو ان کے پاس وقت تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں سکون تھا، آپس میں بہت زیادہ ڈفرینسز نہیں تھے، کیونکہ ان کو بہت زیادہ کوئی گول اور نہیں تھے، ان کے اچیومنٹ ان کو نہیں حاصل کرنا تھا، ٹارگیٹس نہیں تھے ان کے،
تو وہ بہت زیادہ آپس میں ٹکراتے نہیں تھے. یہ ایک اس کی پازیٹیو پوائنٹ ہے. اور دوسرا اس کے علاوہ اگر پازیٹیو پوائنٹ کی بات کروں تو ان کے اندر یہ ایک بات تھی کہ وہ ان کو سوشلی کنیکٹڈ بہت تھے. سلو لائف کی ایک بہت اچھی مطلب ایک پازیٹیو بات یہ ہے کہ وہ دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اب وہ پازیٹیو وے میں بھی ہو سکتے ہیں، نگیٹیو وے میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی پازیٹیو انسان ہے جو ایک اچھی اپروچ رکھتا ہے، آپٹیمسٹک ہے، تو وہ اگر کنیکٹڈ ہے تو وہ دوسرے کی دکھ و تکلیف میں اس کو سپورٹ کر سکتا ہے. اگر آپ بہت زیادہ فاسٹ لائف اور بزی لائف میں ہوتے ہیں تو آپ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پاتے. یہ چیز جو تھی مجھے محسوس ہوتی ہے کہ فاسٹ لائف میں یہ نقصانات ہوتے ہیں کہ فاسٹ لائف میں آپ لوگوں سے سوشل زیادہ نہیں رہ پاتے، جو پہلے کے لوگوں میں تھا کہ وہ سوشل بہت رہتے تھے. دوسری ایک بات تھی کہ وہ لوگ تھوڑے سے ان کے اندر فلسفانہ انداز اور شاعرانہ انداز پایا جاتا تھا. وہ کوئی ڈائریکٹ کنیکشن تو اس کا نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ہوتا تھا کیونکہ وہ شاعری دراصل اور فلسفہ جب ہی نکلتا ہے جب آپ خالی ہوں اور فکر کر رہے ہوں، آپ سوچ رہے ہوں. تو ان سے جب آپ بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ روایتی انداز سے ٹھہر کے بات کرتے ہیں. اور اگر آپ مینٹل ہیلتھ کی بات کریں تو وہ اس کے لیے تو نقصان دہ ہے یہ بات، لیکن ایک چیز اچھی ہے کہ ان کی زندگی میں سکون بہت تھا. جیسے آپ دیکھتے ہیں پرانے دکاندار جو تھے وہ آج بھی گاؤں میں اور پرانے شہروں میں یہ بات ہے، آگرہ میں بھی پہلے تھا اب نہیں رہا، کہ وہ دوپہر میں دکان بند کر دیتے تھے اور سو جاتے تھے اور شام کو پھر اٹھ کے وہ کرتے جب تیز دھوپ ہوتی تھی. تو یہ سلو لائف کے کچھ اپنے طرح کے اور اپنے بینیفٹس ہیں، لیکن یہ تھا کہ ان لوگوں میں یہ بہتر چیز تھی کہ وہ انسان کو سمجھنے کی، جاننے کی اور اس کو وقت دینے کی کوشش کرتے تھے. یہ چینجز اب محسوس ہوتے ہیں کہ وہ کم ہو رہے ہیں یا ختم ہو رہے ہیں. کیونکہ میرا تعلق صوفی خاندان سے اور صوفی سلسلے سے رہا ہے، قادریہ چشتیہ نیازیہ سلسلے سے، اور ہمارے آبا و اجداد یعنی ہمارے فور فادر اور ہمارے ایشینٹ جو تھے وہ تقریباً 400 سال سے آگرہ میں ہیں. تو ہم نے آگرہ کا جو پیک دور تھا تصوف کا، صوفیزم کا، وہ بھی خاندان نے ہمارے دیکھا ہے اور میں نے اس کو تھوڑا بہت پڑھا ہے، سمجھا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آگرہ میں صوفیزم اور آدھیاتم جو ہے وہ صوفیواد کو کافی اس میں فرق آیا ہے، اور لوگوں صوفیزم کو ایک تو دو چیزیں ہیں، ایک تو تصوف کو لوگ دو طرح سے دیکھتے ہیں. ایک تصوف وہ ہے جو لوگوں کے لیے بینیفیشری ہے، یعنی ایسا کوئی روحانی مٹھ یا کیندر یا ایسا کوئی مرکز، ایپی سینٹر یا سینٹر، جہاں پر لوگ یہ دیکھیں کہ یہاں ہماری مرادیں، دعائیں پوری ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی ہیں، اور کہاں پہ کیا کام کرنے کے لیے، یعنی کیا پہ کون سی مراد اور دعا پوری کرانے کے لیے جانا چاہیے، اور وہ اس کو صرف اپنے پرسپیکٹیو سے، اپنے مرادوں کے نظریے سے دیکھتے ہیں. وہ ایک عام اپروچ ہے جو زیادہ تر لوگوں کی رہتی ہے کہ مجھے ان میں روحانیت کس طرح کی ہے، میں ان سے دنیاوی فائدہ کون سا لے سکتا ہوں. لیکن یہ صوفیزم نہیں ہے، یہ تو اس طرح کی بات ہے جو مذہب کے ساتھ بھی ہے کہ لوگ مذہب سے اس لیے جڑے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے دنیاوی خواہشیں، ان کے اپنی جو اپنے فکر ہے، اپنے مقصد ہیں، وہ پورے ہوتے رہیں. یہ تصوف نہیں ہے. تصوف دراصل یہ ہے، صوفیزم یہ ہے کہ آپ کیسے اپنی روح کو، اپنی آتما کو طاقتور بنا سکتے ہیں، اور آپ اپنی زندگی میں، بھاگ دوڑ کی زندگی میں سکون کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ مجرد زندگی، ایسی زندگی جس میں آپ دنیاوی تقاضوں سے اوپر اٹھ کر روحانی دنیا میں قدم رکھ سکتے ہیں، وہ کون سی ایسی پریکٹسز ہیں، اس کا جو ٹریننگ سینٹر ہوتا ہے وہ خانقاہ کہلاتی ہے. تو درگاہوں میں لوگ جاتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں،
اگربتی جلاتے ہیں اور مراد دھاگے باندھتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، یہ تصوف کا فائدہ ہے، لیکن تصوف کی اصل نہیں ہے۔ صوفیزم کی اصل اور تصوف کی اصل یہ ہے کہ ہم وہ صوفی بزرگ جو اس درجے کو پہنچے کہ ان سے پھر ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہو سکا، وہ ہم کیسے بن سکتے ہیں، یہ تصوف ہے۔ تو صوفیزم کا وہ جو آگرہ اکبر کے دور میں جہانگیر کے عہد میں جیسے شیخ سلیم چشتی ہیں، امیر ابوالعلا احراری ہیں، آگرہ ایک بہت بڑا سینٹر تصوف کا رہا ہے۔ اور ہمارے دادا ابراہیم خود مدنی جب وہ آگرہ آئے تو ان کی خانقاہ بہت مشہور اپنے عہد میں رہی۔ تو وہ سارا کلچر جو تھا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ فرق ہوا ہے، آیا ہے، اور وہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ یعنی آپ کو بہت سارے ایسے مزار ملیں گے آگرہ میں کہ لوگ ان کے نام سے بھی واقف نہیں ہیں کہ یہ کن کا ہے، حالانکہ پوری ریلیجیس پریکٹس وہاں پہ ہو رہی ہوگی، وہاں پہ سب چیزیں ہو رہی ہوں گی، عرس بھی ہو رہا ہوگا، ان کا کوئی نام رکھ لیا ہوگا کہ یہ بابا کر کے ان کا نام رکھ لیا، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں کہ ان کی پروفائل کیا ہے، وہ نہیں جانتے کہ ان کا سگنیفیکنس کیا ہے، ان کے اچیومنٹس کیا تھے، وہ کون تھے، ان کا کہاں کے تھے، اور آگرہ میں آئے تو آگرہ میں ان کا کون سا زمانہ تھا، اس سے بھی واقف نہیں، بلکہ لوگ جھوٹا زمانہ بتاتے ہیں۔ آپ پوچھیں کہ کب کے تھے، اب وہ 200 سال پرانے ہیں تو کہیں گے کہ وہ 600 سال پرانے ہیں، 500 سال پرانے، کیونکہ وہ نہیں جانتے۔ اب وہ اندازے کی بنا پر یا مت جو پھیلا ہوا ہے اس کی بنا پر بات کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ساری نالج جو تھی، وہ ساری انفارمیشن کلیکٹ بہت کم ہوئی، پہلی بات۔ دوسری بات، جتنی کلیکٹ ہوئی، اکٹھی ہوئی، وہ بعد میں کنورٹ نہیں ہوئی دوسری پیڑھی میں، یہ ایک فرق ہے، یہ ایک وجہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو روحانی دور تھا جس میں لوگ کثرت سے نیکیاں، اچھائیاں، بھلائیاں کر کے وہ روحانی مراتب حاصل کرتے تھے، اس میں اب کمی واقع ہو گئی۔ اس لیے اب بزرگوں کے معاملات میں اور چیزوں میں اتنی ہمیں رفتار یا اتنی زیادہ ہمیں پختگی نظر نہیں آتی جو کہ پہلے دور میں تھی۔ آگرہ کے اگر بزرگوں کی بات کروں تو صوفی بزرگوں کی بات کروں تو آگرہ قلعے کے چاروں طرف بھی بزرگ ہیں۔ تاج محل کے چاروں طرف بخاری سادات ہیں جو 4 بھائی ہیں، جلال بخاری، احمد بخاری، امجد بخاری اور محمد بخاری۔ اسی طرح لال قلعے کے پاس بھی 4 بزرگ ہیں، 4 درویش ہیں، اور جنگی شاہ بابا اور مختلف، اور جامع مسجد اور لال قلعے کے درمیان ایک بزرگ ہیں حضرت غوث صاحب، تو مبارک غوث صاحب کے نام سے وہ درگاہ مشہور ہے۔ تو آپ آگرہ میں کہیں بھی جائیں گے، بلکہ جامع مسجد کے نیچے ایک بزرگ ہیں، وہ ایک بہت بڑا اگزامپل ہے کہ لوگ ان سے، آپ اگر کسی بک میں بھی دیکھیں گے، بوستان اخر سید احمد ماہر کی بہت اوتھینٹک بک ہے آگرہ کی صوفی تاریخ پر، بزرگوں کی تاریخ پر، ان کے نام سے بھی لوگ واقف نہیں، بلکہ کہتے ہیں غریب شاہ بابا۔ اب ان کا اصل نام کیا تھا، کہاں کے تھے، کیا تھے، یہ نہیں لوگ جانتے۔ یہ کہتے ہیں جہاں آرا کے وہ پیر مرشد تھے، ان کے شیخ تھے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ ان کی ڈیٹیل کیا تھی۔ یہ سب چیزیں جو ہے بہت ایک خلا ہے، ایک گیپ ہے جو واقع ہو گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگرہ میں مختلف کونوں میں، دیال باغ میں ہیں قاضی شترو صاحب ہیں، وہ شیعہ مائتھولوجی کے لوگوں کے لیے بہت بڑی فگر ہیں، اور انٹرنیشنل فگر ہیں، ان کی کافی کتابیں بھی ہیں اور ان پہ کافی کام بھی ہوا ہے۔ تو آگرہ میں جگہ جگہ بزرگ ہیں، انہی کے سامنے آپ جائیں گے تو امیر ابوالعلا احراری اکبر آبادی ہیں، ابوالعلائی سلسلے کے فاؤنڈر ہیں، بانی ہیں، وہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں۔ پنجہ مدرسہ میں حضرت امجد علی شاہ اصغر اکبر آبادی ہیں، جو نذیر اکبر آبادی کے کنٹمپریری تھے، ہم عصر تھے۔ اور پھر حضرت سید محمد علی شاہ میکش اکبر آبادی صاحب ہیں، وہ بھی اسی کوٹ یارڈ میں ہیں، اسی میں ہیں، وہیں پہ اسی گریو یارڈ میں ایک ہی چبوترے پر ان کا بھی مزار ہے۔ تو آگرہ میں بزرگوں کے مزارات بہت کثرت سے ہیں، اور اس کا جو ایک پیک ایرا تھا اور ایسا دور تھا جس میں سب سے زیادہ بزرگ ہوئے، وہ اب دیکھنے میں آتا ہے کہ
وہ لوگوں میں اس کی فکر اور اس کی کوشش اور اس کے لیے جدوجہد ہمیں کم نظر آتی ہے. تو یہ میرا پرسنل اور ذاتی طور پر ایک فکر ہے، میری فکر ہے کہ میں اس میں مجھے لگتا ہے کہ اس پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ صوفیزم دیکھیے انکنڈیشنل محبت سکھاتا ہے، اور صوفی کسی پولیٹیکل یا سوشل سیٹ اپ کے لیے محبت کی بات نہیں کرتے، یا دو مذہبوں میں آپس میں محبت کی بات نہیں کرتے صرف، بلکہ وہ انسانیت سے محبت کی بات کرتے ہیں. اب وہ انسان کسی مذہب کے لباس میں ہو، کسی کسی معاشرت کے لحاظ کے لباس میں ہو، کسی سیاست کے لباس میں ہو، یا کسی فکر اور زبان اور لہجے اور تہذیب کے لباس میں شخص ہو، وہ اس سے محبت کی بات کرتے ہیں. اور وہ حکومتوں کے خواہاں نہیں ہوتے، خواہش مند نہیں ہوتے، بلکہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کیسے انسان کو انسانیت سے محبت کر پائیں اور انسانوں کو آپس میں جوڑ پائیں، جو کہ انسانی بقا کے لیے، انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ ہم چاہے کتنے ماڈرن ہو جائیں، ماڈریٹ ہو جائیں، ہم کتنے بھی پروگریسو ہو جائیں، لیکن ہمیں انسانی جذبات، ہمدردی اور احساسات کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ اسٹریس اور ڈپریشن محسوس کرتے ہیں تو اس کا بہت بڑا حل یہ ہے کہ آپ کا کوئی مینٹور ہو، آپ کی کاؤنسلنگ کرنے والا کوئی شخص ہو جو بس آپ کی بات سن لے. اس کی ضرورت ہر انسان کو ہوتی ہے، چاہے وہ کتنا ایروگنس دکھائے، وہ کتنا ایگوسٹک ہو، وہ کتنا سیلف سینٹرک ہو، لیکن اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی کوئی بات سنے، سمجھے، یا کم سے کم اس کا جو غبار ہے وہ نکل جائے. تو یہاں صوفیزم کی ضرورت ہوتی ہے کہ صوفی جو ہے وہ ہر کسی کی بات کو سنتے ہیں، بنا اس کے کہ وہ اس کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا وہ شخص، اکنامکلی فائدہ مند ہوگا نہیں ہوگا، پولیٹیکلی فائدہ مند ہوگا نہیں ہوگا، یا سوشلی فائدہ مند ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن وہ اس کی بات سنتے ہیں. اور یہ سننا ایک بہت بڑی چیز ہے کہ آپ کسی کی بات کو سن لیتے ہیں، اس کی کاؤنسلنگ کر دیتے ہیں، اسے تسلی دے دیتے ہیں، یا اس کی جو خوبیاں ہیں یا اس کی ذاتی صلاحیتیں ہیں اس کو ریمائنڈ کرا دیتے ہیں، ریوائیو کر دیتے ہیں کہ ہاں آپ کے دیکھیے یہ آپ کا بہت آپ کی بڑی خصوصیت ہے، اس پہ آپ کو کام کرنا ہے، یا آپ اس پہ فوکس کریے. تو وہ ریفریش ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ شخص تھا جس نے مجھے ریکگنائز کر لیا، جو لوگ گھر والے آس پاس والے نہیں کر رہے تھے. تو صوفی سینٹرز میں یہ کام ہوتا ہے اور یہ ہونا چاہیے. جہاں پہ لوگ مزار کے آس پاس ایک حجرہ میں یا ایک خانقاہ میں بیٹھے ہیں، بارہ دری بنی ہے اور وہاں پہ قوالی ہو رہی ہے اور وہاں پہ تعویذ اور دعا کا سلسلہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ انالیسس، یہ کاؤنسلنگ جو ہے بہت ضروری ہے، جو ایک انسان کو ہیل کرتی ہے، کیور کرتی ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ آگرہ کے حوالے سے تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آگرہ میرا شہر ہے، مجھے اس سے محبت بھی ہے اور میں نے یہیں کے کلچر کو سب سے زیادہ دیکھا اور سمجھا ہے. لیکن یہ ہر جگہ ہے، ہر جہاں بھی خانقاہیں ہیں وہاں پہ یہ ہوتا تھا، اور اب اگر نہیں ہو رہا ہے تو یہ ہونا چاہیے. کیونکہ آپ اگر کسی کو نسوارتھ سنتے ہیں تو اس کے دل میں ایک بات رہ جاتی ہے کم سے کم، کہ ابھی دنیا میں ایسے لوگ تو موجود ہیں، یا ابھی معاشرہ یا دنیا اتنی خراب نہیں ہوئی ہے کہ جہاں وکیل آپ کو سننے یا ڈاکٹر آپ کو سننے کے پیسے لیتا ہے، تو صوفی آپ کو سننے کے کم سے کم پیسے نہیں لے رہا ہے، اور کم سے کم آپ سے کوئی لالچ یا مقصد نہیں رکھتا، بس وہ یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کو خوشی مل جائے، آپ کو سکون مل جائے، آپ کو ہیل ہو جائے، آپ کے پاس جو ڈپریشن آپ کے لیے، آپ کے اوپر جو ڈپریشن ہے وہ آپ کا دور ہو جائے. تو اس کو انسانیت پہ یقین قائم رہتا ہے، کم سے کم یہ بات اس کے ساتھ ہوتی. تو صوفیزم کے یہ فائدے ہیں. آگرہ میں صوفیزم کی ہم بات کر رہے ہیں تو آگرہ میں اس طرح کی خانقاہیں تھیں اور ابھی بھی ہیں. جیسے ہمارے یہاں کی جو خانقاہ مرکز، خانقاہ قادر نیازیہ، تو یہاں ہماری بھی کوشش یہی رہتی کہ لوگ آئیں، بات سنیں، بات کو اپنی بات کہہ سکیں
اور ان کو ہیل کیا جا سکے. تو یہ چیز جو تھی بڑے پیمانے پر آگرہ کے مزاج میں تھی. آگرہ کا مزاج صوفیانہ تھا. اس کی بہت بڑی مثال ہمیں نذیر اکبر آبادی صاحب کے کریکٹر سے اور ان کی شخصیت سے ملتی ہے کہ وہ ایک درویشانہ شاعر تھا. ان کو ان کو بادشاہوں نے بہت بلانا چاہا، بادشاہوں نے بہت ان کو دربار کی طرف لانا چاہا. گورنمنٹ نے ان کو بہت زیادہ انگریزوں کا دور شروع ہونے والا تھا، تو وہ ان کی آمد و رفت آگرہ میں تھی. انہوں نے ان کو پروفیشنلی بہت زیادہ ڈیل کرنے کی کوشش کی، لیکن نذیر اکبر آبادی صاحب نے ایک قلندرانہ، جیسے میگی صاحب نے آگرہ اور آگرہ والے میں لکھا ہے کہ وہ ایک قلندرانہ مزاج کے شاعر تھے. اور روح نذیر میں سعید مخمور سعیدی صاحب نے اور سعید اکبر آبادی صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے کہ نذیر جو تھے وہ درویشانہ مزاج رکھتے تھے، اور ان کی یہ جو درویشی تھی، بے لوثی تھی، انہوں نے اس ان کی فکر نے عام لوگوں سے ان کو جوڑا. اور وہ دراصل اگر کہیں کہ آگرہ کے مزاج کا نمائندہ شاعر کوئی اگر ہم کہیں تو وہ نذیر اکبر آبادی نظر آتے ہیں کہ ان کا مزاج اسی طرح کے تھا. اور آج بھی وہ ایسے ہی ہیں. آج جہاں ان کا مزار ہے، قبر ہے ان کی، تو وہاں بھی وہ کسی کو وہاں بھی لوگ ابھی بھی ان کے ساتھ ایسے ہی ہیں. ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک کرتے ہیں نذیر اکبر آبادی صاحب اس پہ، مجھے یقین ہے کہ ان کی روح اس پہ غصہ نہیں کرتی ہوگی. دیکھیے، غالب اور نذیر کا ایک معاملہ یہ تھا کہ وہ بڑا ویل کنیکٹڈ تھے. غالب کا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ قہوہ خانوں میں اور جہاں پہ چورس کھیلی جاتی تھی، شطرنج کا پرانا جو روپ ہے، وہاں پہ وہ بیٹھتے تھے لوگوں کے ساتھ. تو صوفیزم میں یہ مانا جاتا ہے کہ انسان کی روح جو ہے، روح کا جو مزاج ہے وہ جسم کے اندر بھی وہی ہے، اور جسم سے نکلنے کے بعد اس کی آتما کا، روح کا جو مزاج ہے وہ وہی برقرار رہتا ہے. تو اگر آپ بہت زیادہ سوشل ہیں، بہت زیادہ لوگوں سے جڑے ہیں، زمین ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، زمین سے جڑے شخص ہیں، تو آپ کی روح کا بھی مزاج وہ رہے گا. تو غالب صاحب کا حضرت نظام الدین اولیاء میں مزار ہے، وہ وہاں پہ میں کئی بار میرا جانا ہوا تو میں نے دیکھا وہاں بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں. کبھی کتے آ گئے یا بکریاں آ گئیں، کچھ آ گیا، تو وہ غالب صاحب سب کو سمیٹتے ہیں. اور آگرہ میں نذیر صاحب کا دیکھیں تو اور برا حال ہے، وہاں تو بارہ دری بھی نہیں ہے، اور وہاں پہ کوئی چوکھنڈی بھی نہیں ہے جہاں پہ وہ، لیکن وہ سب کو سمجھتے ہیں. ایک صاحب یہاں پہ تھے، ایک میں نام نہیں لوں گا، ایک ادیب تھے، میگزین نکالتے تھے پونا سے وہ. تو وہ آگرہ آئے تو انہوں نے دیکھا تو ایک بکری نذیر کے مزار پہ چڑھی ہوئی تھی. تو انہوں نے اس کا فوٹو کھنچوایا اور میگزین میں کہنے لگے. میں نے ان سے منع کیا کہ آپ ایسی فوٹو نہ لیں، آپ کوئی اچھی فوٹو ہو وہ آپ وہ کریں. انہوں نے کہا نہیں، یہی مجھے ڈالنی ہے. تو وہ لوگ اب اس چیز کو قبول کر چکے ہیں، اور اس چیز میں برا نہیں سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اچھا ہے، کم سے کم وہ ایک وہ ہے. ابھی ہم لوگوں نے پروگرام کیا تھا رنگ صلح گل میں نذیر اکبر آبادی صاحب کا، تو اس میں وہاں پر ان کے مزار پر ہم نے ایک پروگرام کیا. تو اب وہ ایک بارادری عمر تیموری صاحب کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے، عارف تیموری صاحب، انہوں نے وہ کروائی ہے وہاں پہ، اور اب تھوڑا سا رینوویشن کا کام وہاں پہ ہوا ہے. تو اور پھر جو بھی ادب سے تعلق رکھتا ہے، نذیر کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے دل میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ان کا مزار کس حالت میں ہے، بلکہ ان کی قدر و منزلت اور ان کی عزت ویسے ہی ہے جیسے ہے. اور ان کی اپنی شخصیت کا جو ماحصل ہے اور ان کا جو سگنیفیکنس ہے، وہ ان کی اپنا ورک ہے، ان کا کام ہے، ان کے شعر ہیں، ان کی فکر ہے. جو نذیر کی فکر، جو کہا جائے کہ آگرہ کی فکر کے متشابہ ہے، بلکہ وہ میڈفر ہیں آگرہ کی فکر کے، وہ استعارہ ہیں جو آگرہ میں جو لوگوں کا مزاج تھا اس عہد میں، آج سے 200 سال پہلے، اور آج اس کی کچھ جھلکیں آج بھی باقی ہیں، وہ نظر آتی ہیں. تو وہ ایک صوفی منش شاعر تھے. ان کا پورا کلام آپ دیکھیں گے، انہوں نے بہت ساری صوفیوں کے کلام پر تضمینیں کہی ہیں. فخر الدین عراقی، شیخ سعدی شیرازی، حافظ شیرازی، حضرت امجد علی شاہ اصغر اور شاہ بیدار صاحب، مختلف شاعروں سے وہ ملتے تھے. یہ دونوں ان کے کنٹمپریری بھی تھے، حضرت امجد علی شاہ اصغر اکبر آبادی اور شاہ بیدار صاحب ان کے کنٹمپریری شاعر تھے. اور سراج الدین اورنگ آبادی جو صوفی شاعروں میں بڑا نام ہے،
وہ بھی اور حضرت شاہ نیاز بن نیاز رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے شاعروں میں تھے، جو انہی کے صوفی شاعروں میں ہیں، جن کا جو ان کا ہی دور ہے، وہ انہی کے ہم اثر، ان کے کنٹمپریری ہیں۔ تو آگرہ میں صوفیانہ روایت اور شاعری کو نذیر آبادی صاحب نے بھی کافی حد تک بڑھایا، اور سیما اکبر آبادی صاحب کی بھی شاعری اور پھر حضرت میکش اکبر آبادی صاحب کی شاعری آگرہ کی صوفیانہ شاعری پر کافی کچھ کہتی ہے۔ اس کے بعد آگرہ کی صوفیانہ شاعری کا دور جو تھا ہمیں تھمتا سا رکتا سا نظر آتا ہے۔ اس کے بعد اب ہمیں صوفیانہ شاعری کم نظر آتی ہے، اور صوفیانہ کلچر بھی وہ تھوڑا سا کم ہوا ہے۔ باہر کے لوگوں نے آ کر آگرہ میں کچھ صوفی روایتوں قائم کرنے کی کافی کوشش کی، لیکن آگرے کا جو کور جو صوفی گروپ تھا، اس میں کافی حد تک نقصانات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ فیض صاحب، بہت اچھا لگا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا، اور میں اپنے آگرہ سے متعلق تجربات کو کہہ سکا۔ شکریہ۔